अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। चावल की दुनिया हाजी अनवर के साथ आज हम आपको बहुत ही अहम मालूमात, बहुत ही ज़रूरी बातें कुछ चंद करेंगे। एक तो जो हमारे अदाद शुमार हैं राइस के हवाले से, पाकिस्तान की एक्सपोर्ट के हवाले से कि पाकिस्तान में कितनी एक्सपोर्ट हुई है आज तक, पिछले साल में कितनी एक्सपोर्ट हुई थी आज तक, और इस साल कितनी हुई है। इस हवाले से हमारा चावल पिछले साल की काश्त कितनी थी, इस साल 2025 में कितनी है, और कौन सी वैरायटी इस वक्त सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट हुई है। चावल में आने वाले दिनों में क्या सूरत हाल हो सकती है, इस हवाले से आज कुछ चंद गुज़ारिशात हम करेंगे। इसके बाद दूसरा जो हमारा है, इसी में हम बताएंगे कि पाकिस्तान में कौन कौन सी वैरायटी चावल की जो ग्रो करेगी और कर रही है, कौन कौन सी जो वैरायटियाँ हैं वो अपनी अफादियत या सलाहियतें खो रही हैं, और कौन सी जो वैरायटी है वो इस वक्त मार्केट से आउट होने वाली है, और कौन सी नई नई जो वैरायटियाँ आई हैं उनमें क्या क्या पोटेंशियल है, इस हवाले से भी बात करेंगे। तो मैं इसके ऊपर बहुत ज़्यादा लंबी चौड़ी बात इसलिए नहीं करना चाह रहा कि मैं आज आपको उन लोगों से मिलवाऊंगा। मेरा ख्याल है कि राइस की इंडस्ट्री में, पाकिस्तान की ज़राअत की इंडस्ट्री में माया नाज शख्सियात मैंने अपनी ज़िंदगी में ऐसे लोगों, इससे पहले ऐसे लोगों जैसे लोगों से मैं नहीं मिला। ठीक है, आज जो मुझे इल्म हासिल हुआ है या जो चीज़ें मैं सीख रहा हूँ वो पाकिस्तान के टॉप 10 के ये जो हमारे एक्सपर्ट हैं इनसे बेशुमार मालूमातें मिलती हैं जो हकीकत पे मबनी होती हैं। और आज मैं आपका इंशाल्लाह इन लोगों से तारुफ कराऊंगा। तो हमारे बहुत ही अहम पूरी दुनिया के अंदर जहाँ जहाँ से जो जो ज़राअत के मुतल्लिक़ा या राइस के मुतल्लिक़ा, इंडस्ट्री के मुतल्लिक़ा जितनी भी मालूमात होती है उसके हवाले से सबसे ज़्यादा इल्म रखने वाले मैं अपने हिसाब से जो मैं बात कर रहा हूँ तो वो मेरी नज़र में हामिद मलिक साहब हैं जी, और इनाम लाई साहब हैं, मुबारक अतर साहब हैं, और मियाँ अब्दुल अजीज़ साहब हैं गखड़ वाले, और मलक रिजवान साहब हैं। तो और हमारे जितने हमारे इजाज साहब हैं राइस एक्सपर्ट वाले, और जो ज़राअत के हवाले से, सीड के हवाले से ज़्यादा हमें अवेयरनेस देने वाले वो मियाँ रज़वान साहब हैं जी। तो इनके हवाले से, और हमारे कोई ऐसे हमारे एक्सपर्ट हैं सऊदी अरेबिया के हवाले से जो हमें मालूमात दे रहे होते हैं। तो वो हमारे मुबारक वो मोहम्मद साहब हैं जी। तो ये खालिद गौरी साहब हैं हमारे, ठीक है, मेटको वाले, और ये और भी हमारे बहुत सारे ऐसे नाजरीन हैं जिनसे हम मालूमात हासिल करते रहते हैं। तो इनमें आज मैं कोई चंद दोस्तों से आपकी आज मुलाकात करवाऊँगा, उनकी ज़बानी आप सुनिएगा। तो मैं ज़्यादा इसलिए नहीं आज बात करना चाह रहा हूँ कि मैं अपने नाजरीन से और हमारे एक्सपर्ट की बहुत ही कीमती, बहुत ही अहम ज़रूरी मालूमातें हैं
تو یہ ضرور سنیے. اور ہماری ایکسپورٹ کے حوالے سے میں بتا ہی دیتا ہوں، تھوڑی سی چلو وضاحت کر دوں کہ پاکستان کی پچھلے سال کی جتنی آج تک ایکسپورٹ ہوئی ہے، الحمدللہ 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 اس سے زیادہ اس سال ہوئی ہے. پچھلے سال سے ہم آج تک کراس کر گئے ہیں، اور اس کی مکمل ڈیٹیل ابھی آپ سنیں گے. تو یہ بہت خوش آئند خبر ہے، اچھی خبر ہے. الحمدللہ میں بہت خوش ہوں اس سے. جو لوگ پینک پھیلا رہے تھے اس سال فصل کاشت کم ہوئی ہے، اس سال رائس کو ملے گی نہیں، یہ ہوگا، لیکن الحمدللہ ہماری ایکسپورٹ اچھی ہوئی ہے، ہماری کوالٹی بہتر ہوئی ہے، پہلے سے ہمارے چاول کی کوالٹی بہتر بنی ہے. پوری دنیا میں الحمدللہ پاکستان کا چاول جس جگہ پہ بھی جا رہا ہے وہاں سے اپنا لوہا منوا رہا ہے. اور جس جگہ پہ پاکستان کا چاول ایک سال میں کسی بھی کسٹمر نے خرید لیا، دوبارہ وہ اور کی ڈیمانڈ نہیں کرے گا، خواہش نہیں کرے گا. ریٹ الحمدللہ ہم نے جو اس وقت لیے ہیں، یہ میں آپ کو جتنا 9 ماہ کا یہ اعداد و شمار ہے اس کے حوالے سے بات کرتا ہوں کہ ہم نے انڈیا کے مقابلے میں 1.5 سے 2 ڈالر ہم نے زیادہ لیے ہیں. ٹھیک ہے. اور یہ بہت 150 سے 200 ڈالر، سوری 100 سے لے کے 200 ڈالر تک ہم نے پر ٹن الحمدللہ زیادہ ریٹ ملے ہیں ہمیں. تو یہ بہت اچھی خبر ہے، بہت ہی خوش آئند خبر ہے. اور ہماری یہ انڈسٹری کے لیے، ہماری رائس کے کام کرنے والوں کے لیے، اور ہماری کوالٹی کے حوالے سے الحمدللہ ہم نے سارا سال پچھلے سال انٹرنیشنل مارکیٹ کو فالو کرتے رہے، لیکن ہماری مارکیٹ پلس میں جاتی رہی. ہم انڈیا کو فالو کرتے رہے کہ اس کا یہ ریٹ تھا، لیکن ہماری مارکیٹ الحمدللہ گرو کر دی گئی. آج اس کے رزلٹ آئے ہیں اور خوش آئین ہیں، تو بڑی خوشی کی بات ہے. میں تو آج باغ ہو گیا ہوں یہ خبر سن کر. تو ہماری جو باسمتی کی اس وقت تک ایکسپورٹ ہوئی ہے وہ الحمدللہ وہ 6,40,000 ٹن ہے. اور بقایا بھی میں آج زیادہ لمبی چوڑی بات نہیں، یہاں سے میں کلوز کر کے اپنے ناظرین سے، ہمارے ایکسپرٹ سے بہت ہی قیمتی معلوماتیں آپ حاصل کریں. تو اس کو سن کر میں آپ کو ریکویسٹ کروں گا، جب آپ کے پاس کوئی علمی بات، معلوماتی بات ملتی ہے اس کو پلیز دوسروں تک شیئر ضرور کریں. واٹس ایپ میں شیئر کریں، فیس بک پہ کریں، انسٹاگرام میں کریں، ٹک ٹاک پہ اس کو شیئر ضرور کیا کریں تاکہ دوسرے لوگوں تک اس کی معلومات مل جائے. اور حوصلہ افزا بات ہوتی ہے. اور ہمارے جتنے بھی ناظرین ہیں، رائس کا کام کرنے والے ہیں، اس وقت جو گرو کرنے والے گرور ہیں، جتنے بھی فارمر ہیں، ان کی بھی حوصلہ افزائی بڑھے گی، تو زیادہ سے زیادہ ہماری دھان کاشت ہوگی. اور نئی ورائٹیوں کے حوالے سے بھی بہت اچھی ایک انفارمیشن ہے. اس سے آگے والا جو ہمارا سیشن ہوگا اس میں ہم نئی ورائٹیوں کے بارے میں مزید انشاءاللہ معلومات دیں گے. اور یہ ہمارا پارٹ 1 ہے. اس کے بعد پارٹ 2 اور پارٹ 3 میں بھی ہم انشاءاللہ کچھ چیزیں وضاحت کے ساتھ بتائیں گے. تو میں آپ کو اپنے ناظرین سے ملوا دیتا ہوں اور یہ ان کی زبانی سنیے. مجھے اجازت دے تو میں اب اس کے ساتھ ساتھ، ہم کیونکہ براؤن کی بات کر رہے ہیں، میں ٹوٹل باسمتی کی بات کر لیتا ہوں، ٹوٹل رائس کی بات کر لیتا ہوں. دیکھیں، پورا سیزن ہم یہ سنتے رہے ہیں، خاص طور پہ جب ہماری ایکسپورٹ نومبر دسمبر میں زیادہ ہوئی تو لوگوں کا خیال یہ تھا کہ یہ کیونکہ پچھلے آرڈر تھے اور اس کی وجہ سے ہماری ایکسپورٹ بڑھی ہے. اور انٹرنیشنل میڈیا بھی، جو اگر آپ دیکھیں، S&P کی رپورٹ تھی، انڈین اکنامک ٹائمز کی رپورٹ تھی، انڈین نے بہت بڑا پروپیگنڈا کیا ہے اس میں کہ جی اب پاکستان جو ہے نا، جو نیکسٹ کوارٹر ہے جنوری کے آن ورڈ، اس میں پاکستان کی ایکسپورٹ بہت کم ہو جائے گی کیونکہ انڈیا نے کہ ریٹ بہت کم ہے، تو پاکستان کی ایکسپورٹ جو ہے وہ کم ہو جائے گی. آپ حیران ہوں گے کہ ہم نے ابھی تک
6,40,000 टन मार्च के एंड तक हमने बासमती एक्सपोर्ट कर दी है, 6,40,000 टन। जबकि हमने पिछले साल, ये 9 महीने की फिगर मैं दे रहा हूँ आपको, मार्च तक की, जबकि हमने 12 महीने में पिछले साल 7,33,000 टन किया था। तो इसका मतलब ये है कि अभी 3 महीने बाकी है और हमने सिर्फ जो पिछला साल का पूरा करना है उसमें 1 लाख टन बाकी है, 1 लाख टन से भी कम है। तो मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह कि जब हम ये साल ख़त्म करेंगे जून की 30 तारीख को, तो हम 8 लाख टन के करीब पहुंच चुके होंगे बासमती में। और ये उस सारी मतलब कि एप्रीहेंशन कह लें, फिक्र कह लें, जो भी इंडिया ने नेगेटिव चीज़ें करनी थी, इंडिया ने अपने रेट, देखिए सब लोग ये कह रहे हैं ग्रुपों में, इंडियन भी कह रहे हैं, और इसमें वॉइस मैसेज भी है उनके कि उनको बहुत बड़ा नुकसान हुआ क्योंकि वो लो रेट पे बेच रहे हैं। लेकिन मैं सलूट करता हूँ हमारे एक्सपोर्टर को जो पाकिस्तान में हैं कि वो इस प्राइस वॉर में नहीं गए। उनकी एक निश मार्केट है और उस निश मार्केट में वो अपना माल अपने रेट के हिसाब से बेचते रहे हैं। मैं आपको बताऊं कि जब ये साल ख़त्म होगा तो अभी भी हम इंडिया से जो है ना 9 महीने भी अगर लगा लें तो हम इंडिया से पर टन जो फिगर आ रही है वो हमारी ज़्यादा है इंडिया से। तो इसलिए हमारा ये साल काफ़ी बेहतर रहा है और इंशाल्लाह हम पिछले साल का रिकॉर्ड बराबर करके और 8 लाख टन तक पहुंच जाएंगे। तो हमें इसमें मतलब ये अच्छी खबर है, हमें इसमें खुश होना चाहिए कि हम तमाम नेगेटिव चीज़ों के बावजूद जो इंडिया ने की, उसके बावजूद हमारे एक्सपोर्टर जो है अपना रेट भी ले रहे हैं और उसके मुताबिक ये काम मतलब उन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस अभी तक दी है। और मुझे लगता है कि अब अगले 3 महीने जो हैं उसमें भी इंशाल्लाह ठीक होगा और हम 8 लाख टन मुझे अब लग रहा है कि हम कर लेंगे। यानी अगर मैं 8 लाख टन की बात कर रहा हूँ तो 1.5 लाख टन रह गया है, और अगर हम अभी भी हमने इस महीने जो है वो 75-76 हज़ार टन किया है, तो अगले महीनों में अगर हम 50-50 भी करें तो मुझे लगता है कि हम इंशाल्लाह 8 लाख टन कर लेंगे। तो वो जो एक बहुत बड़ी फ़िक्र की बात थी कि इस साल शायद बासमती जो है वो उस पर बहुत बड़ा बुरा वक्त आएगा और बहुत एक्सपोर्ट कम होगी। तो बिलीव योरसेल्फ, मतलब पाकिस्तान, देखिए किसी ने ये सवाल किया कि जी ये कैसे है कि इंडिया उसके बावजूद क्यों नहीं बेच पा रहा। मैं आपको बताऊँ, ये मैं कोई कंट्रोवर्शियल बात नहीं कर रहा हूँ, मेरी अपनी ज़ाती राय ये मैं तौफीक अहमद खान साहब हमारे एक्स वाइस चेयरमैन है रीप के, उनसे भी ये बात कर रहा था और हमारा इस बात पे कंसेंसस था कि जो इंडिया ने गलती की है पिछले 5-6 साल में, उसने इतनी वैरायटी डाल दी हैं। यानी आप देखें कि इस वक्त इंडिया में 11-21, 1509, 1692, 1847, 1885, 17-18, यानी एक चूचू का मुरब्बा वहाँ पे बना हुआ है और जो बायर है वो कंफ्यूज होता है कि यार हम कौन सी चीज़ खरीदें। और इसकी वजह से उनकी कुकिंग पे इफ़ेक्ट आया है और उसकी वजह से यस उन्होंने देखिए माल ज़रूर ज़्यादा बेचा है हमसे। अगर आप देखें तो हमसे तो उन्होंने तकरीबन इस साल वो तकरीबन करेंगे तकरीबन कोई 58 लाख टन, लेकिन उन्होंने नुकसान मतलब बाज़ाहिर जो लोग बता रहे हैं, जो इंडिया में भी लोग कह रहे हैं, जो हमारे एक ग्रुप में भी शेयर किया गया है कि उन्होंने नुकसान करके और अपना माल बेचने की कोशिश की है। लेकिन जो हमारी निश मार्केट है दुनिया में, जहाँ जहाँ हमारा चाहता है, सऊदीया में कम जाता है लेकिन वहाँ जाता है, यूरोपीय यूनियन में देख लें जहाँ पे कि क्वालिटी की बात होती है, जहाँ पे DNA टेस्ट की बात होती है, हम इंडिया से मतलब 72% हम अभी तक कर रहे हैं और इंडिया अभी 28% भी बैठा हुआ है। तो इसका मतलब ये है मेरी ज़ाती राय में कि ये जितनी इंडिया ने ये वैरायटी डेवलप कर ली है, वो जब मिक्स करके भेजता है तो बायर को कॉन्फिडेंस नहीं आता और उसकी कुकिंग ख़राब होती है। जबकि हमारे पास ज़्यादातर, मैं ज़्यादा बात कर रहा हूँ, हमारा 1509 भी बेहतरीन बिकता है, बेहतरीन पकता है। हमारा 11-21 एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पकता है इंडिया के मुकाबले पे, और दैट्स वाई कि हमें $100 उससे ज़्यादा मिले हैं इंडिया से। मैं जब एवरेज आपसे ये शेयर करूंगा तो आप हैरान होंगे कि हमारी एवरेज प्राइस और इंडिया की एवरेज प्राइस में कितना बड़ा फ़र्क है। तो मुझे ये लगता है कि हमें भी इससे सबक हासिल करना चाहिए, और सबक ये हासिल करना चाहिए कि ये जो हम मुख्तलिफ वैरायटी में पड़े हुए हैं और मुख्तलिफ वैरायटी जो हैं इस वक्त हम उनके पीछे काश्त कर रहे हैं, हम ये काम ना करें।
مجھے یہ لگتا ہے میں ضرور یہ ڈیبیٹیبل ہے، میں اس پہ اپنے دوستوں کی، ملرز کی، فارمر کی ضرور میں بات سننا چاہوں گا کہ ہمیں کنسنٹریٹ کرنا چاہیے 1509 اور 1121 پہ. ابھی اس کو ریٹ بھی اچھا مل رہا ہے اور اس کی پیداوار بھی ہماری ٹھیک آ رہی ہے. ابھی کوئی بہت بڑا کرائسس نہیں ہے، لیکن پیداوار زیادہ لینے کے چکر میں اگر آپ 1885 پہ چلے جائیں گے، جبکہ 1885 اور 1847 میں انڈیا میں خود اس پہ بڑے سوالات ہیں کہ جب انہوں نے اس کی مطلب کہ بریڈنگ کی ہے تو وہاں پہ بھی مطلب کہ یہ سوالات ہیں. میں آپ کو اس کا ریفرنس دے دیتا ہوں کہ اگر آپ ہندوستان ٹائم کی رپورٹ اٹھا کے دیکھیں تو اس میں جو سائنٹسٹ ہیں وہاں پہ انہوں نے یہ سوال کیے اٹھایا ہے کہ بھئی آپ نے یہ کیوں اس کے اندر یہ جین انوکولیشن کی ہے جو کہ ریزسٹنس کے لیے تھی. لیکن رزلٹ آپ کے سامنے، رزلٹ یہ ہے کہ اس سال انڈیا اس کے باوجود کہ ہم سے $100-150 کم بیچ رہا تھا، وہ ہماری مارکیٹ نہیں چھین سکا، بلکہ ہماری مارکیٹ اس سے بڑی ہے. ہاں انڈیا نے ضرور زیادہ بیچا ہے، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے نا سر، لیکن جہاں جہاں ہماری مارکیٹ تھی ہماری کوالٹی کی وجہ سے ہمیں ریٹ زیادہ ملا ہے. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم سب کو یہ دوبارہ سوچنا چاہیے کہ ہم جو یہ مختلف قسم کی ورائٹیاں لا کے لگا رہے ہیں، یہ کہیں ہمارے لیے بھی ایک مشکل نہ بن جائے. تو میں تو اس وقت یہ سمجھتا ہوں کہ آپ دیکھیں 17-18 کی بہت بات کی گئی، میرے محترم دوست ہیں ملک رضوان صاحب نے بھی یہ بات کی بہاول نگر سے کہ جی 17-18 بہت اچھی ہے. بھئی بہت اچھی ہوگی، 1885 بھی اچھی ہوگی، 1692 بھی اچھی ہوگی، 1847 بھی اچھی ہوگی، لیکن آپ یہ چوچو کا مربع بنائیں گے تو آپ کا حال انڈیا جیسا ہو جائے گا. اور ہم تو پہلے مطلب کہ کم بیچتے ہیں. تو اس میں لرننگ یہ ہے معین صاحب جو آپ نے سوال کیا تھا کہ انڈیا جو اس وقت ایکسپورٹ کر رہا ہے براؤن کی، اس میں بھی وہ 1401 بیچتا ہے اور ایک وہ پوسا جو 1 ہوتی تھی پرانی وہ بیچتا ہے. لیکن ہمارے پاس سپر باسمتی ہے، مطلب ہم ڈنڈے کی چوٹ پہ بکتی ہے، ڈی این اے ٹیسٹ پاس ہے. اور ہمارا جو میں آپ کو بتاؤں جو انڈین وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں یو کے میں اور یورپ میں، اگر آپ وہاں پہ دیکھیں جو ہندو بڑے بڑے گروپ ہیں، مثلا وی ٹی کو سب جانتے ہیں، وی ٹی کا یہاں پہ بھی پارٹنرشپ تھی، ان کی مل بھی تھی، بہت بڑا بائر ہے وی ٹی جو ہے، اس نے پاکستان سے لیا ہے. اور جب پاکستان سے لیا ہے تو اس نے تقریباً $860 میں لیا ہے، جبکہ انڈیا سے ہمیں بتایا جا رہا تھا کہ جی اس نے تو وہاں سے تو 750 میں لیا ہے. وہ کیوں لے رہے ہیں ہم سے؟ اس لیے کہ ہماری جو کوکنگ ہے وہ انڈیا کی کوکنگ سے بہتر ہے. میں یہ اپنے طور پہ کہہ رہا ہوں، میں کوئی اتھینٹیکیٹڈ رائے نہیں دے رہا ہوں، لیکن مجھے جو فگر نظر آ رہی ہے اس کے مطابق ایسا ہے کہ ہمیں شاید یہ دوبارہ ریویو کرنا چاہیے کہ اس سال ہم فارمر کو اس چکر میں نہ ڈالیں کہ جی آپ کی پیداوار زیادہ آ جائے گی 2-4 من اور آپ کو، لیکن ریٹ آپ کو پتہ ہے 1509 کے مقابلے پہ 1847 کو 200-300 روپے یہاں بھی ریٹ کم ملا اور انڈیا میں بھی 400 روپے کا فرق تھا، 500 روپے کا. تو اگر آپ کی پیداوار تھوڑی سی بڑھ بھی جاتی ہے تو آپ کا فرق تو وہیں چلا جائے گا. اسی طرح 11-21 کے مقابلے پہ 17-18 جو ہے اس کے ریٹ کا بھی فرق تھا، انڈیا میں بھی 300-400 آج بھی ہے اگر آپ اٹھا کے دیکھ لیں. تو میرا خیال ہے کہ ہمیں سب کو اس پہ برین سٹارمنگ کرنی چاہیے. ہمارے گروپ میں ہمارے بہت محترم عطر مبارک صاحب ہیں، وہ ضرور اس پہ رائے دیں. انعام الہی صاحب ہیں، بہت تجربہ ہے ان کا، وہ بھی ضرور رائے دیں. اور جو دوسرے لوگ ہیں وہ بھی رائے دیں کہ بھئی کیا ہمیں اس جنگ میں جانا چاہیے کہ ہم اتنی ورائٹی لگانا شروع کر دیں. تھینک یو. السلام علیکم جی. ماشاءاللہ ملک صاحب آپ نے بہت خوبصورت میسج کی اور ہم سب کی رہنمائی کی. ہمیشہ آپ کی باتوں سے ہمیں نئی چیزیں، معلومات ملتی ہیں سمجھنے کو، سیکھنے کو. ملک صاحب ایک چیز سے میں اختلاف کی جسارت کروں گا، باقی ساری باتیں آپ کی 100% مضبوط ہیں اور ہمارے لیے نئی بھی ہیں اور کسی حد تک ہمیں معلوم بھی ہیں. آپ نے بڑی دبنگ انداز میں یہ جو فگر دی ہیں اور بالکل درست کہا ہے آپ نے کہ ایکسپورٹ ماشاءاللہ سے بہت اچھی ہو گئی ہے. اور جو ایرانی ایکسپورٹ کے حوالے سے آپ نے باتیں کی ہیں یہ 100% درست ہے. ایرانی میڈیا کے حوالے سے بھی بات کی ہے اور میں نے آپ کے سارے میسیج پچھلے اور اگلے سائنس سونجرو کے، ملک رضوان صاحب کے اور مختلف دوستوں کے سنے ہیں. لیکن میں ٹیگ آپ کے 9 منٹ اور 45 پونے 10 منٹ والے اس میسیج کو کرتے اپنی بات کو کرنا چاہ رہا ہوں. جو اختلاف ہے وہ میں اینڈ پہ کروں گا.
ایکسپورٹ جو فصل تھی ہماری ماشاءاللہ وہ کم نہیں تھی، بہت اچھی تھی، جھاڑ کم آیا، اس وجہ سے فرق آیا، ٹوٹا زیادہ ہوا، لیکن ہماری گھبراہٹ تھی۔ اور میں جیسے سائنس سونجروں نے سوال کیا، میں پچھلے سال کے سیزن کی فوٹو کاپی دیکھ رہا ہوں کہ یہ ڈپ ہی ہے، مطلب یہ جو ریٹ ہیں اور تھوڑے کمزور ہونے کے بعد ابھی جو بڑھے ہیں تو، اور یہ گندم کی تھوڑی سی دباؤ کی وجہ سے اور ریٹ کی وجہ سے یہ دباؤ آ سکتا ہے 200-300 روپیہ، لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ اینڈ سیزن پہ وہی حال ہوتے کہ ایکسپورٹ ماشاءاللہ ہماری بھر وقت اور بہت اچھی ہوئی ہے، بہت اچھی ہماری توقعات سے۔ دیکھیں انڈیا نے جو پروپیگنڈا کیا وہ تو کیا، لیکن ہماری اپنی سوچوں میں بھی یہ تھا کہ انڈین ریٹ کم ہے، لیکن ایک بات ملک صاحب آپ نے جو کی، مجھے نہیں پتا آپ نے دانستہ کی، تجزیے سے کی یا آپ کے منہ سے نکل گئی، کوالٹی۔ یہ بات یہاں سوچنے سمجھنے کی ہے کہ پہلی بار ہو رہا ہے کہ پاکستان کو کوالٹی ایج مل رہا ہے، اور الحمدللہ یہ مبارکباد کے مستحق ہیں ہمارے ایکسپورٹر بھی اور لوکل ملرز بھی کہ کوالٹی میں پاکستان نے اپنا لوہا منوایا ہے، اور ریٹ تقریباً 100 سے $150 ہمیں زیادہ ملے ہیں، اور آگے چل کے یہ مزید بہتر ہوتے نظر آ رہے ہیں۔ اور جو بڑی گھبراہٹ تھی کہ پاکستان کے پاس مال زیادہ بچ جائے گا، وہ ایسی چیز نہیں ہے، مال تھا بھی بہت، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے۔ جیسے مبارک خطر صاحب کا ڈیٹا تھا، فصل بہت شاندار تھی، لوکل کھپت اپنی جگہ، ایکسپورٹ لیگل اپنی جگہ۔ افغانستان کا شروع میں مال کافی گیا، لیکن اس کے باوجود ایران میں ٹک ٹک مال جاتے ہی رہا ہے، وہ 86 بھی گیا ہے، وہ کچا 1509 بھی گیا ہے، وہ سٹیم 1509 بھی گیا ہے، وہ کائنات سٹیم بھی گیا ہے، وہ کچا کائنات پرانا بھی گیا ہے، اور تھلے صاف ہو گئے تھے پچھلے سیزن کے۔ مجھے لگ رہا ہے کہ اس سیزن کے بھی تھلے صاف ہو جائیں گے۔ ریٹ چونکہ بڑھے ہوئے ہیں، ڈر اور خوف کی پوزیشن ہے، لیکن گھبرانے والی صورت نہیں ہے، اللہ مہربان ہے، وہ کوئی نہ کوئی اسباب پیدا کرے گا۔ دوسرا جو آپ بیج کے حوالے سے ہے، مجھے اس سے اختلاف ہے کہ زیادہ ورائٹیز نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ اب سپر کے جو حالات ہیں وہ بھی آپ نے دیکھ لیے، اور ہیٹ ویوز آنے کی وجہ سے ہمارے معاملات بگڑے ہیں۔ دوسرا ایک دم کائنات کو بھی ڈینٹ پڑا ہے، پاکستانی جو کائنات ہے اس کو بھی، لیکن یہ ساری چیزیں ہوتے ہمیں نئے بیجز کی ضرورت ہے۔ اللہ اللہ کر کے ہمارے پاس، انڈیا کے پاس بہت زیادہ محتاط ہونا وہ بھی خرابی ہے، لیکن ہمارے پاس کچھ نہ ہونا یہ بھی خرابی ہے۔ تو میرے خیال میں ہمیں نئے بیجز جو آئے ہیں، اور پاکستان کی انوائرمنٹ، موسم، اور جو ہماری جو کلچرل ایک فرق ہے، سوری کلچرل کہہ رہا ہوں، یہ موسمی اور ہماری زمینوں کا جو فرق ہے، وہ امید ہے کہ ہمیں ایج دے گا، پہلے بھی رہا اور ہوگا۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے بیج ہونے چاہیے، میں چھوٹی سی اختلاف کی جسارت کروں گا، لیکن ہم لوگ پوری کوشش بھی کر لیں تو انڈیا جیسی رینج ہم لوگ نہیں کر سکتے۔ ان کے لیے کنفیوژن ضرور ہو سکتی ہے، لیکن ہمارے پاس متبادل، اگر ہمارے پاس 2-3 سال کے اندر اندر بیج جو بھی کمزور ہو رہے ہیں، جیسے یہ بھی ایک جوان لڑکی اور بوڑھی عورت والی بات ہے کہ وہ بریڈ نہیں کر سکتی۔ آپ دیکھیں نا کہ 50 سال سے اوپر یا 40 سال سے اوپر عورت بریڈ نہیں کر سکتی۔ اسی طرح سے یہ جو پیڈی کے بیج ہیں، یہ پھر بڑی عمر کے یا زیادہ ایجنگ کے حساب سے جا کے، جیسے 85 ختم ہو گئی، 70 ختم ہو گئی، سپر تقریباً ناپائد ہوتے جا رہی ہے، اور اب آپ کی کائنات بھی آخری ہچکیوں پہ ہے، اسی طرح سے 1509 کے بھی حالات۔ تو نئے بیج آنے سے میرے خیال میں، اور علاقائی تبدیلیاں بھی، کوئی بیج کسی، جیسے آپ دیکھیں کہ 1509 ہمارے علاقے کے لیے ذرا تھوڑا اس طرح سے نہیں گنا جاتا، کائنات کو اجرا، لیکن یہی بیج اگر دوسرے علاقوں میں دیکھا جائے تو اس کے لیے بہت اچھے رزلٹ نکلے۔ 86 ہمارے علاقے میں اچھا سمجھا جاتا ہے، یا سپر اچھا سمجھا جاتا ہے، یا کائنات اچھا سمجھا جاتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ نئے بیج ہماری ضرورت ہے، یہ میری ایک چھوٹی سی اختلاف کی جزارت ہے۔ باقی ایکسپورٹ ماشاءاللہ سے بہت اچھی ہے، اور آپ سارے جیسے ڈیٹاز آئے ہیں، اور ریٹ بھی اتنے اچھے اور اتنے شاندار ہیں کہ اگر وہ ساری حقیقت گروپوں میں بتائی جائے تو وہ سب کے لیے حیران کن ہوگا۔ بہرحال ملک صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ اور گروپ ممبران اور انڈسٹری کے لوگ مبارکباد کے مستحق ہیں، اور اب مجھے ڈر والی بات کم لگ رہی ہے، اور یہ سیزن پچھلے سال کی فوٹو کاپی کے آخر پہ آ کے اس میں بہتری آ سکتی ہے۔ مال بھی ہے،
لیکن جتنا زیادہ سمجھا جا رہا ہے اتنا مال نہیں ہے. بڑا کلیئر باتیں ہیں. تو اللہ جانتا ہے آنے والے وقت کو کیا ہو. لیکن جیسے آپ نے تجزیہ کیا، اپنی معلومات کو شیئر کیا، ہم لوگ صرف اپنی علم اور اپنی معلومات کی بنیاد پہ کوئی بات کر سکتے ہیں، لیکن حتمی چیزیں صرف اللہ جانتا ہے، اور نیتوں کو بھی صرف اللہ جانتا ہے. صاف گوئی سے بات کر دی جائے تو اللہ تعالیٰ اس میں ہم سب کے لیے خیر رکھتا ہے. جزاک اللہ. تو یہ آپ نے ہمارے ناظرین سے ملاحظہ کیا اور بہت اچھی انفارمیشن لی ہے، اور میں دوسرے پارٹ میں انشاءاللہ مزید آپ کو مزید ہمارے جتنے بھی ایکسپرٹ ان سے ملاؤں گا اور تھوڑی سی اور معلومات آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. آپ اس کو ضرور شیئر کریں، اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں، تو یہ انشاءاللہ انفارمیشن آپ تک پہنچتی رہے گی. تو بقایا دوسروں تک بھی اگر آپ کو اچھی لگے، کوئی انفارمیشن ہو، معلومات ہو، تو دوسروں تک شیئر کیا کریں. تو جزاک اللہ خیرہ، دعاؤں میں یاد رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تقال العثار العظام به ويعود الهوى ككبش ذبيح.